अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे की शुरुआत करेंगे सुर्खियों से। असातिज़ा के तबादलों में शफ़ाफ़ियत का तयक़ुन, सिफारिश की शिकायत पर सख्त कार्रवाई करने वज़ीर सानवी तालीम का इंतबाह। मौसम बरसात से क़ब्ल नालों की सफाई के काम मुकम्मल कर लेने की हिदायत। पुराने शहर के मुख्तलिफ इलाक़ों में मेयर का दौरा। काबीना की मंजूरी के बगैर नई स्कीम के ऐलान पर तेलुगुदेशम का सवालिया निशान। चीफ मिनिस्टर पर शख्सी तशहीर का इल्ज़ाम। और उस्मानिया यूनिवर्सिटी कैंपस में एक और तालिब इल्म की मुश्तबा मौत। खुदकुशी नोट बरामद होने पुलिस का दावा। और अब खबरें तफसील से। असातिज़ा के तबादलों पर शफ़ाफ़ियत के साथ अमल किया जाएगा। रियासती वज़ीर सानवी तालीम पार्था सारथी ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि रहनुमायाना खतूत की बुनियाद पर ही तबादलों का अमल मुकम्मल किया जाएगा और किसी सिफारिश को कोई जगह नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि अगर इस सिलसिले में कोई शिकायत मौसूल होती है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। पार्था सारथी ने बताया कि बहुत जल्द इस सिलसिले में एक प्रोग्राम को क़तईयत दी जाएगी। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी पर बाज़ स्कीमों के ऐलान पर एकतरफ़ा फ़ैसलों के इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हुए पार्था सारथी ने कहा कि मुतल्लिक़ा वज़ीर के साथ मुशावरत के बाद ही वज़ीर आला स्कीम का ऐलान कर रहे हैं और अगर ज़रूरत पड़े तो काबीनी इजलास में भी गौर किया जाता है। ज़रूरी नहीं है कि हर 15 दिनों में काबीनी इजलास तलब किया जाए। మార్గదర్శకాలకు వ్యతిరేకంగా కానివ్వండి వైలేషన్ ఎక్కడైనా చేస్తే వారి మీద తప్పకుండా చర్యలు తీసుకుంటాం। దీంట్లో ఎటువంటి అవినీతికి కానీ లేకపోతే రికమెండేషన్లకు కానీ అవకాశాలు లేకోకుండా పూర్తిగా వారి ప్రతిపాదనగా ఈసారి టీచర్ల వాళ్ళు సాధించిన రిజల్ట్స్ ను కూడా ఒక మార్గదర్శకంగా తీసుకున్నాం। వాళ్ళ దాని మీద కూడా नामपल्ली की एक अदालत ने तकरीर के मुकदमे में कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी के खिलाफ नाकाबिल ज़मानत वारंट जारी किया है। साथ में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने मादन्नापेट पुलिस को हिदायत दी है कि वो अकबर ओवैसी को 9 में बरोज़ जुमेरात अदालत में पेश करें। अदालत ने ये अहकाम बीजेपी लीडर करुणा सागर की दरख्वास्त पर जारी किए हैं। दूसरी जानिब अकबर ओवैसी ने उनके खिलाफ जारी किए गए नाकाबिल ज़मानत वारंट को रिकॉल करने के लिए अदालत से रुजू हुए। अदालत ने इस सिलसिले में समाअत कल दोपहर तक के लिए मुलतवी कर दी है। तेलुगुदेशम पार्टी के सीनियर लीडर रेवंत रेड्डी ने कहा है कि हुकूमत को दबाव में आकर आरोग्यश्री स्कीम के नाम पर कॉरपोरेट दवाखानों को फ़ायदा पहुंचाने की ज़रूरत नहीं है। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी से मुलाकात के लिए सेक्रेटेरिएट पहुंचे रेवंत रेड्डी ने वज़ीर आला की मसरूफियत की वजह से उनके सेक्रेटरी से मुलाकात करते हुए इस सिलसिले में नुमाइंदगी की। बाद में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत आरोग्यश्री स्कीम के नाम पर बड़े कॉरपोरेट दवाखानों को कई मुराद फराहम कर रही है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कॉरपोरेट दवाखानों को ये हिदायत दी थी कि वो मुराद के एवज़ 15% गरीबों का मुफ्त इलाज करे, लेकिन उस पर अमल नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि कॉरपोरेट दवाखानों को मुराद फराहम करने के बजाय अवामी तिब्बी मराकज़ को असरी बनाया जाना चाहिए ताकि गरीब आवाम को फ़ायदा हो सके। उन्होंने बताया कि बंजारा हिल्स के अपोलो हॉस्पिटल को 1981 में 30 एकड़ अराज़ी दी गई थी, जिसकी मौजूदा कीमत 1000 करोड़ से ज़्यादा हो गई है। उन्होंने बताया कि इस तरह दीगर कई कॉरपोरेट दवाखानों को मुराद दी गई है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की खिलाफ वर्जी करने वालों के ख़िलाफ़ मुजरिमाना मुकदमात दर्ज किए जाने चाहिए। ఒక్క సమాచారం కూడా ఇవ్వలేదు। ఈరోజు ఆరోగ్యశ్రీ వాళ్ళు ఇప్పుడు ప్రభుత్వం ఇస్తున్న నిధులు సరిపోవట్లేదు, ఇంకా పెంచాలని కార్పొరేట్ హాస్పిటల్ ఈరోజు ప్రభుత్వం మీద ఒత్తిడి తీసుకొస్తున్నాయి। అయితే ప్రధానంగా ఒక ఎగ్జాంపుల్ నేను ముఖ్యమంత్రి గారికి ఇవ్వడానికి తీసుకొచ్చిన, ఈరోజు ముఖ్యమంత్రి గారికి ఫిర్యాదు చేద్దామంటే ముఖ్యమంత్రి గారు మంత్రులతో సమావేశం ఉందని చెప్పి कॉरपोरेट दवाखानों में आरोग्यश्री खिदमात मामूल के मुताबिक जारी रहेंगी। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी के साथ कॉरपोरेट दवाखानों की इंतज़ामिया की कामयाब बातचीत के बाद
APNA کے جنرل سیکریٹری CR کرشنا پرساد نے 4TV کو یہ بات بتائی۔ انہوں نے بتایا کہ حکومت نے 925 کے من جملہ 700 امراض کے علاج کی رقم میں 25% کا اضافہ کرنے سے اتفاق کیا ہے۔ کرشنا پرساد نے یہ بھی بتایا کہ اسکیم پر عمل آوری کے دوران لاپرواہی اور بے قاعدگیوں کی تحقیقات کے لیے 8 رکنی شکایتی سیل قائم کرنے سے بھی اتفاق کیا گیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اس کمیٹی کا اجلاس ہر ماہ منعقد ہوگا اور جو بھی کسی طرح کی لاپرواہی یا بے قاعدگی میں ملوث پایا جائے گا اس کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ کرشنا پرساد نے کہا کہ آروگیہ شری اسکیم کا آغاز 2007 میں کیا گیا تھا اور قریب 6 سال بعد رقم میں اضافے کا مطالبہ کیا گیا۔ ایک 8 ممبر پہلے بیٹھ کے جن کے ہاسپٹل کے اوپر جو بھی شکایت آئیں گے پہلے ایک کمیٹی پڑھیں گے، کمیٹی میں اسکرین ہونے کے بعد کچھ ہاسپٹل کا اگر غلطی ہے تو جب جوڈیشیلی یا لیگلی پروسیڈ ہونے کے لیے ہم کلیئرنس دیں گے، تو اس کے لیے CM صاحب مان لیجیے۔ تو آج ہی ہم وہ لیٹر CM صاحب کے آفس میں دینے قریب 25 سے 30% کے بیچ میں انکریز برابر جیسا پہلے سے چل رہا ہے ویسا ہی چلے گا اور اچھا چلنے کی کوشش کریں گے۔ میئر حیدرآباد محمد ماجد حسین نے پرانے شہر کے مختلف علاقوں میں واقع نالوں کا مشاہدہ کرتے ہوئے موسم برسات سے پہلے ان نالوں کی صفائی کے کام مکمل کرنے کے لیے عہدیداروں کو ہدایت دی۔ ماجد حسین نے جمعرات کی صبح کمشنر بلدیہ کرشنا بابو کے ہمراہ اچانک یہ دورہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ نالوں میں کچرا ڈالنے سے بارش کے موسم میں دشواریاں پیش آ رہی ہیں۔ میئر نے گولی گوڑا، یاقوت پورہ، موئن باغ، چندران گٹا، پھول باغ اور فلک نما کے علاوہ دوسرے علاقوں کا دورہ کیا۔ اس موقع پر مجلسی کارپوریٹرز اور بلدی عہدیدار بھی موجود تھے۔ رکن اسمبلی چارمینار سید احمد پاشا قادری نے اپنے حلقے کے مختلف علاقوں میں پانی کی قلت، سربراہی میں بے قاعدگی اور آلودگیوں کی مسلسل شکایتوں پر MD واٹر ورکس شیاملا راؤ سے ملاقات کی۔ ان کے ہمراہ اراکین بلدیہ محسن بلالہ اور ریاض الحسن آفندی بھی تھے۔ رکن اسمبلی نے نور خان بازار، پتھر گٹی اور مغل پورہ کے علاقوں میں جنگی خطوط پر کام کرنے کی ضرورت ظاہر کی اور بالخصوص آلودگی کی شکایات کو فوری دور کرنے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے پانی کی قلت اور سربراہی میں بے قاعدگی والے علاقوں میں متبادل ذرائع سے پانی سربراہ کرنے کا مطالبہ کیا۔ آفیسر کو، انجینئر کو مقرر کرو، وہاں پر جب لیول ہوگا تو یہاں پہ سپلائی دو۔ آج کی تاریخ میں بھی وارڈ 22 کے کچھ حصوں میں پانی صحیح طور پر نہیں آنے کی شکایت ہے، بعض علاقوں میں 8 دن سے نہیں آ رہا۔ یہ تمام چیزوں سے مینیجنگ ڈائریکٹر واٹر اس کو واقف کرایا گیا اور ایکسٹرا ٹینکر جہاں پانی نہیں آ رہا یا پوزیشن کی جائے شکایتیں ٹینکروں کے ذریعے پانی پہنچانے کی طرف۔ یہ تمام واقعات کا تقریباً 1.5 گھنٹے تک ہماری میٹنگ رہی، جس میں پتھرگٹی کارپوریٹر ریاض الحسن افندی صاحب اور نورخان بازار کارپوریٹر پتھرگٹی کارپوریٹر محسن بلالہ، نورخان بازار کارپوریٹر ریاض الحسن افندی صاحب کے علاوہ مغل پورہ ڈویژن کے ہمارے مجلس کے صدور معتمدین بھی اس میں شریک رہے۔ اپنے اپنے علاقوں کی تمام شکایتیں بالمشافہ MD کے سامنے رکھے۔ انہوں نے طے دیا کہ کم سے کم ہم 1 ہفتے کے اندر یہ تمام شکایتوں کو دور کریں گے۔ پانی کی قلت اس وقت ضرور ہے، لیکن ہماری شکایت یہ ہے کہ آپ کے چھوٹے انجینئر جو ہے، مینیجر ہے، وہ لوگ چھوٹے چھوٹے کمپلینوں کو اگر اٹینڈ کریں تو پانی مل سکتا ہے لوگوں کو، ابھی اتنا نہیں۔ اور کچھ MGD 4 یا 5 MGD اگر پانی کی سربراہی میں اضافہ کرے تو پوروں کو پانی ملنے کے امکانات ہیں۔ تلنگانہ سے تعلق رکھنے والے سینئر تیلگو دیشم لیڈر کڑیم سری ہری نے پارٹی سربراہ سے ملاقات کرتے ہوئے ان کی ناراضگی سے متعلق قیاس آرائیوں کو ختم کر دیا ہے۔ پارٹی صدر سے ملاقات کے بعد جب میڈیا نے سری ہری سے چندرا بابو نائیڈو سے ہوئی ملاقات کی تفصیلات بتانے کی اپیل کی تو تیلگو دیشم لیڈر نے کہا کہ انہوں نے اپنی پارٹی کے صدر سے ملاقات کی ہے اور تمام امور پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ پارٹی سے ناراضگی سے متعلق پوچھے گئے سوال پر انہوں نے کچھ بھی کہنے سے انکار کر دیا۔ واضح ہے کہ کڑیم سری ہری کے وشاکھاپٹنم میں پارٹی اجلاس میں شرکت نہ کرنے پر یہ قیاس آرائیاں گشت کر رہی تھیں کہ وہ TRS میں شمولیت اختیار کرنے والے ہیں۔ YSR کانگریس پارٹی کے اقلیتی لیڈر عبدالرحمان العطاس نے بھی پارٹی سے ان کی ناراضگی سے متعلق خبروں کو مسترد کر دیا۔ پارٹی سے ناراض ہونے کی قیاس آرائیوں کے کافی دن بعد جمعرات کو العطاس پارٹی دفتر میں نظر آئے۔ انہوں نے پارٹی قائدین کے ایک اجلاس میں بھی شرکت کی۔ بعد میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے عبدالرحمان العطاس نے واضح کیا کہ وہ پارٹی سے ناراض نہیں ہیں کیونکہ اقلیتیں ناراضگی سے نہیں بلکہ جدوجہد کے ذریعے اپنا حق حاصل کرنا چاہتی ہیں۔
عبدالرحمان نے کہا کہ YSR کی بدولت ہی ریاست میں مسلمانوں کو 4% تحفظات حاصل ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عہدہ ان کے لیے اہم نہیں ہے بلکہ جگن موہن ریڈی ان کے لیے اہم ہے۔ وقت افواہیں چل رہی میرے تعلق سے وہ سراسر غلط ہے۔ YSR کانگریس پارٹی میں ہی ہم ہیں، YSR کانگریس پارٹی میں ہی رہیں گے۔ اگر ہمارے ساتھ ناانصافی کسی بات کی ہوئیں گی، ہم اسی پارٹی میں رہ کے ہمارا حق لڑ کے ہم لیں گے، یہ ہمارا حق بنتا ہے۔ اور آج ہمارے پارٹی کے صدر جیل میں رہنے سے جو ان کے اوپر ناجائز کیسز بنا کر ان کو جیل میں رکھے، ہم سب کی ذمہ داری ہے پارٹی کو کاپڑانے بات جاتا ماں اندر دے۔ سابق وزیر شنکر راؤ جمعرات کو CID عہدیداروں کے روبرو پیش ہوئے۔ CID عہدیداروں نے شنکر راؤ سے گرین فیلڈ اراضی معاملے سے متعلق پوچھ تاچھ کی۔ بعد میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے شنکر راؤ نے پھر کہا کہ انہیں انتقامی کارروائی کے طور پر اس مقدمے میں پھنسایا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ کرن کمار ریڈی کو ایک بار پھر تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے شنکر راؤ نے کہا کہ وزیر اعلیٰ کے غلط رویے کی وجہ سے دلت اقلیتیں اور دیگر طبقات کانگریس سے دور ہو رہے ہیں۔ YSR کانگریس نے الزام لگایا ہے کہ حکومت مجالس مقامی کے انتخابات منعقد کروانے کے لیے سنجیدہ نہیں ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے پارٹی کے ترجمان K. راما نے کہا کہ حکومت 2001 یا پھر 2011 کی مردم شماری کے تحت انتخابات کرانے کے بہانے بناتے ہوئے انتخابات کو ٹال رہی ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ سابق چیف منسٹر چندرا بابو نائیڈو کی جانب سے خصوصی آفیسرز کے تقرر کے عمل کو کانگریس پارٹی برقرار رکھنا نہیں چاہتی۔ K. راما نے 2011 کی مردم شماری کے مطابق مجالس مقامی کے انتخابات منعقد کروانے کا مطالبہ کیا۔ تیلگو دیشم لیڈر سومی ریڈی چندرا موہن ریڈی نے سوال کیا ہے کہ کابینہ کی منظوری کے بغیر وزیر اعلیٰ کس طرح نئی اسکیم کا اعلان کر سکتے ہیں۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے سومی ریڈی نے کہا کہ وزیر اعلیٰ کو اس بات کی وضاحت کرنی چاہیے کہ اعلان کی گئی نئی اسکیم کے لیے فنڈز کہاں سے حاصل کیے جائیں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کرن کمار ریڈی کی جانب سے اعلان کی گئی نئی اسکیم کی کابینی وزراء کی جانب سے بھی مخالفت کی جا رہی ہے۔ صرف اپنی ذاتی تشہیر کے لیے وزیر اعلیٰ اس طرح کے اعلانات کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس کے دور اقتدار میں ریاست ہر محاذ پر ناکام ہو گئی ہے۔ سومی ریڈی نے کہا کہ وزیر اعلیٰ اپوزیشن پر SC/ST سب پلان میں رکاوٹیں پیدا کرنے کا الزام لگا رہے ہیں جو کہ دراصل جھوٹ پر مبنی ہے۔ رکن کونسل آموس نے وزیر اعلیٰ کرن کمار ریڈی کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ وہ حقیقی وزیر اعلیٰ نہیں ہیں۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے آموس نے کہا کہ کرن کمار ریڈی کو اپنا طرز عمل تبدیل کرنا ہوگا۔ انہوں نے چیف منسٹر کی جانب سے تلنگانہ کی تشکیل کو 2014 سے قبل ناممکن قرار دیے جانے کے بیان کو نامناسب قرار دیا۔ ایک سوال پر آموس نے کہا کہ صدر PCC علیحدہ تلنگانہ کے مخالف نہیں ہیں۔ رکن کونسل یادو ریڈی نے اس امید کا اظہار کیا ہے کہ پارلیمنٹ اجلاس کے اختتام سے پہلے تلنگانہ پر فیصلہ لے لیا جائے گا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جمہوری انداز میں ارکان پارلیمنٹ مرکزی حکومت پر مسلسل دباؤ ڈال رہے ہیں۔ یادو ریڈی کا کہنا تھا کہ اگر پارلیمنٹ کے اجلاس سے قبل کوئی فیصلہ نہ آئے تو پھر آئندہ کی حکمت عملی پر غور کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ وہ تلنگانہ ارکان پارلیمنٹ کے ساتھ ہیں۔ رکن اسمبلی ملک پیٹ احمد بلالہ نے اکبر باغ بلدی ڈویژن کے علاقے سرف خاص پلٹن میں ہیلتھ کیمپ کا افتتاح انجام دیا۔ مختلف امراض کے ماہر ڈاکٹرز نے اس موقع پر ضرورت مندوں کے طبی معائنہ کیے اور ان میں دوائیں بھی تقسیم کی۔ احمد بلالہ نے پلٹن میں ایک اور تقریب میں مقامی افراد کو صفر بیلنس بینک اکاؤنٹس کی پاس بک بھی حوالے کی۔ رکن اسمبلی کے ہاتھوں کچرا اٹھانے کے رکشاؤں کی بھی تقسیم عمل میں آئی۔ اکبر باغ ڈویژن کے کوآپریٹر منہاج الدین کے علاوہ مجلسی کارکنوں کی کثیر تعداد اس موقع پر موجود تھی۔ بھوانی نگر میں پکوان گیس کی سبسڈی منتقل کرنے کے لیے زیرو بیلنس بینک اکاؤنٹس کھولے گئے۔ رکن بلدیہ تالاب چنچلم وجاہت علی خان نے اس کا افتتاح کیا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ بینک اکاؤنٹس کھولنے کے ایک ماہ بعد اکاؤنٹ ہولڈرز کو ATM کارڈز بذریعہ ڈاک روانہ کیے جائیں گے۔ اب تک ان کے ڈویژن میں آدھار کارڈ بنانے کے 4 مراکز قائم کیے گئے ہیں۔ بعد ازاں انہوں نے قریبی علاقوں کا دورہ کر کے ڈرینیج لائن کے کاموں کا بھی جائزہ لیا۔
जाम बाग के रुकन बलदिया और मजलिसी बलदी पार्टी के फ्लोर लीडर मोहम्मद नज़ीरुद्दीन ने आगापुरे में आधार सेंटर का इफ्तिताह अंजाम दिया। उन्होंने अतराफ अकनाफ के इलाक़ों के अवाम से अपील की कि वो हमा मकसदी अहमियत के हामिल इस कार्ड को बनाने में लापरवाही न बरतें, क्योंकि हुकूमत की तमाम फलाही स्कीमें इसी कार्ड से मरबूत की गई हैं। मुगलपुरा प्लेग्राउंड में क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज़ हुआ है। रुकन बलदिया मोहसिन बलाला ने इफ्तिताह किया। इस टूर्नामेंट में 12 टीमें हिस्सा ले रही हैं। MRPS के सरबराह कृष्णा मादिगा ने कहा है कि मादिगा तबके के साथ हो रही नाइंसाफ़ी पर हुकूमत कोई तवज्जो नहीं दे रही है। मीडिया से बात करते हुए कृष्णा मादिगा ने सवाल किया कि KCR से मुकाबला करने का दावा करने वाले वज़ीर आला क्या दर्जे फहरिस्त तबक़ात की ज़ुमरबंदी के बगैर मादिगा तबके के वोट हासिल कर सकते हैं। कृष्णा मादिगा ने इंतबाह दिया कि अगर मादिगा तबके के मसाइल की यकसुई नहीं की गई तो कांग्रेस को इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। हिंदुस्तानी कैदी सरबजीत सिंह की मौत पर राजेंद्र नगर में एहतजाजन पाकिस्तान का कौमी परचम नजर आतिश किया गया। एक एहतजाजी सुरजीत सिंह ने पाकिस्तान पर इल्ज़ाम आयद किया है कि उसने अफजल गुरु और अजमल खसाब की फांसी का बदला लेने के लिए सरबजीत सिंह को जान से मारने की साजिश रची है। डॉक्टर इंसानी सेहत का मुहाफिज और मसीहा समझा जाता है। पेशे तिब से वाबस्ता अफराद के पहलू में दर्दमंद दिल का होना ज़रूरी है। अगर डॉक्टर्स के दिल ही जज्बे इंसानियत से खाली हो जाएं, तो ये सूरत हाल मेडिकल प्रोफेशन की तौहीन कहलाएगी। पेश है एक सच्चा और दिल दहला देने वाला वाक़या जो उस्मानिया हॉस्पिटल के अहाते में पेश आया। बेबसी और लाचारी के ये मनाजिर देखकर शायद आपका दिल तड़प उठे और कलेजा मुंह को आ जाए और आप इस सोच में पड़ जाएं कि क्या हमारे शहर में इंसानों के साथ ऐसा सलूक भी किया जाता है। ये तस्वीरें उस्मानिया हॉस्पिटल की हैं, जहां इंसानियत पल पल तड़प रही है। शहर का बड़ा सरकारी दवाखाना है जहां इलाज मुफ्त किया जाता है, इसलिए जिनका कोई नहीं होता या जिनके पास कुछ नहीं होता वो अपने दर्द और इलाज के लिए इस दवाखाने की चौखट पर आते हैं। उन्हें ये उम्मीद होती है कि शायद इंसानी बुनियादों पर उन्हें कुछ राहत मिल जाए, दवा के साथ कुछ पल के लिए आसरा मिल जाए। लेकिन इन मायूस अफराद को इस दवाखाने में दर्द का मुदावा होने के बजाय उल्टा उनको मायूसी में इजाफा हो रहा है। आप जो तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं, हम उनकी तफसील से भी आपको वाकिफ कराएंगे। ये जो लाश पड़ी दिखाई दे रही है वो उस ज़ईफ़ शख्स की है जिसने चिलचिलाती धूप में तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया है। ये मंजर हॉस्पिटल की पार्किंग का है, जहां डॉक्टर्स अपनी एसी गाड़ियां पार्क करने के लिए आते रहते हैं। सुबह में जब डॉक्टर्स यहां अपनी गाड़ियां पार्क कर रहे थे तो इस शख्स की ज़ुबान पर सिर्फ एक ही लफ्ज़ था, पानी पानी। पता नहीं कितने डॉक्टर्स ने इस शख्स को देखा होगा। उसकी ज़ुबान से निकलने वाले अल्फाज भी यकीनन उनके कानों तक पहुंचे होंगे, लेकिन अफसोस कि इस शख्स की आवाज़ उनके दिलों तक नहीं पहुंच पाई। किसी भी डॉक्टर ने न सिर्फ ये कि इलाज के लिए इसको हॉस्पिटल मुंतकिल करवाना बेहतर समझा, बल्कि पानी पानी की दिल दहला देने वाली आवाज़ को भी नज़रअंदाज कर दिया। इंसानी मसीहा समझे जाने वाले सिर्फ तमाशा देखते रहे और इस बेबस इंसान ने बेहिस इंसानों की इंसानियत का तमाशा देखते हुए दर्दनाक मौत का इस्तेक़बाल किया। ये सूरत हाल यहाँ कभी कभार नहीं होती, बल्कि इस हॉस्पिटल की स्टाफ पार्किंग में हर आए दिन ऐसे मनाजिर देखने को मिलते हैं और ये सिलसिला एक अरसे से जारी है। बताया जाता है कि उस्मानिया हॉस्पिटल में अमला भी कम है
اور ڈاکٹرز کی بھی کمی ہے اور کئی مسائل ہیں، لیکن حکومت بھی ان مسائل کی یکسوئی کرنے کے لیے تیار نہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ اس دواخانے میں جہاں اصولاً زندگی بچانے کے لیے مؤثر انتظامات ہونے چاہیے، وہاں زندگی اور موت کے درمیان آگ پانی کا کھیل چلتا ہے۔ ان تصویروں کو پیش کرتے ہوئے ہم بس یہی امید رکھتے ہیں کہ شاید ان بے بس افراد کی لاچاری کی داستان ارباب مجاز کی آنکھیں کھولے اور ان کے خوابیدہ ضمیر کو جگائے۔ عثمانیہ یونیورسٹی کیمپس میں ایک 30 سالہ طالب علم مشتبہ انداز میں فوت ہو گیا ہے۔ تامل ناڈو کا ساکن 30 سالہ معین الدین فلو سے عربی میں پی ایچ ڈی کر رہا تھا۔ اس کی لاش جمعرات کو مشتبہ حالت میں پائی گئی۔ پولیس اسے خودکشی قرار دے رہی ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ معین الدین نے پھانسی لے کر خودکشی کی ہے، کیونکہ متوفی کے پاس سے ایک خودکش تحریر بھی برآمد ہونے کا دعویٰ کیا گیا ہے، جس میں معین الدین نے مبینہ طور پر لکھا ہے کہ ذاتی مسائل اور زندگی سے تنگ آ کر وہ یہ انتہائی اقدام کر رہا ہے۔ پولیس نے معین الدین کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے گاندھی ہاسپٹل منتقل کر دیا۔ واضح ہے کہ کچھ عرصہ پہلے یونیورسٹی کیمپس میں افلو کے ہی ایک کشمیری طالب علم کی مشتبہ موت کا واقعہ پیش آیا تھا، اور اس واقعے کے بعد طلباء کی جانب سے کئی دنوں تک احتجاج بھی کیا گیا تھا۔ ایبٹس پولیس نے رہزنی کی کئی وارداتوں میں ملوث ٹولی کے سرغنہ کو گرفتار کر لیا، جبکہ اس کا ایک ساتھی مفرور ہے۔ ڈی سی پی سینٹرل زون نے بتایا کہ ایس گنگا اپا کے قبضے سے پولیس نے 7 لاکھ روپے مالیت کے 24 تولے کے طلائی چین ضبط کر لی۔ گنگا اپا مانگوڑ بستی افضل ساگر کا رہنے والا ہے۔ اس کے ساتھی جہانگیر، انل پوتھلا اور پریتم فرار بتائے گئے ہیں۔ یہ ٹولی رہزنی کی 14 وارداتوں میں ملوث ہے، جو مصروف ترین علاقوں میں وارداتیں انجام دیا کرتی تھی۔ ప్రయాణికు వద్ద ఉన్నటువంటి మెడ ఉన్నటువంటి ఆ చైన్ లాగేస్తారు। తర్వాత దీంట్లో ఒక పర్సన్ ఈ 5లో ఇంకో పర్సన్ ఏం చేస్తాడు, ఇమీడియట్ రన్నింగ్ బస్ దిగేసి వెళ్ళిపోతాడు। کوکٹ پلی میں ایک ضعیف جوڑے نے خودکشی کر لی۔ سب انسپیکٹر کوکٹ پلی پولیس سری سیلم نے میڈیا کو بتایا کہ 75 سالہ مادھو ریڈی اور ان کی اہلیہ 70 سالہ رامیشورما کے داماد نے ان سے 2 لاکھ روپے بطور قرض حاصل کیے تھے اور پھر نہیں لوٹائے، جس سے مایوس ہو کر ان دونوں نے پھانسی لے لی۔ کوکٹ پلی میں ایک شخص کا قتل کر کے لاش کو نالے میں پھینک دیا گیا۔ کوکٹ پلی پولیس نے میڈیا کو بتایا کہ جمعرات کے دن آلوین کالونی کے مقامی افراد نے نالے میں ایک نامعلوم شخص کی لاش دیکھ کر پولیس کو اطلاع دی۔ پولیس نے مقام واقعہ پہنچ کر تفصیلات معلوم کی۔ پولیس نے بتایا کہ نامعلوم شخص کا کسی اور جگہ قتل کر کے لاش کو لا کر نالے میں پھینک دیا گیا ہے۔ حیات نگر علاقے میں رہزن ایک خاتون کا منگل سوتر کھینچ کر فرار ہو گئے۔ متاثرہ خاتون 55 سالہ سکو بائی نے میڈیا کو بتایا کہ وہ صبح 6 بجے گھر سے چہل قدمی کے لیے نکلی تھی کہ راستے میں رہزن 5 تولے کا منگل سوتر لے کر فرار ہو گئے۔ انہوں نے بتایا کہ مزاحمت کرنے پر انہیں ڈھکیل دیا گیا، جس کی وجہ سے ان کے ایک ہاتھ کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ اور آخر میں سرخیاں ایک بار پھر۔ اساتذہ کے تبادلوں میں شفافیت کا تیقن، سفارش کی شکایت پر سخت کارروائی کرنے وزیر ثانوی تعلیم کا انتباہ۔ موسم برسات سے قبل نالوں کی صفائی کے کام مکمل کر لینے کی ہدایت۔ پرانے شہر کے مختلف علاقوں میں میئر کا دورہ۔ کابینہ کی منظوری کے بغیر نئی اسکیم کے اعلان پر تلگو دیشم کا سوالیہ نشان۔ چیف منسٹر پر شخصی تشہیر کا الزام۔ اور عثمانیہ یونیورسٹی کیمپس میں ایک اور طالب علم کی مشتبہ موت، خودکشی نوٹ برآمد ہونے پولیس کا دعویٰ۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔
है।